अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दुनिया के किस मुल्क में ऐसा होता है? इधर इस वक्त जो अवाम की हालत है सैलाब की वजह से वो सबके सामने है, लेकिन वजीर आजम साहब कतर के दौरे पे चले गए और अब सैलाब सिंध की तरफ जा रहा है, तो सदर जरदारी साहब 10 रोज के दौरे के ऊपर चीन जा रहे हैं और उनके साथ बिलावल साहब भी जा रहे हैं। इस खबर की तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ मजीद खबरें भी हैं, लेकिन इस वक्त जो अलमिया हम देख रहे हैं साउथ पंजाब के अंदर, वहां पे जो इस वक्त अवाम की हालत है, ये एक छोटी सी आप वीडियो देखें। ये आपने देखा, ये बंदा चीफ सेक्रेटरी पंजाब के सामने रो रहा है, कुरान की कस्में उठा रहा है, बच्चा इसने अपनी गोद में उठाया हुआ है, अफसरान के पांव पाड़ रहा है कि भाई लुट गए, हम बर्बाद हो गए। ऐसे हजारों लोग हैं इस वक्त साउथ पंजाब के अंदर। उनकी जो हालत है वो देख के इंसान जो है, यकीन कीजिए उस अल्फाज नहीं रहते आपके पास कि भाई आप इसको बयान कैसे करें। और ये कोई अलमिया ऐसा नहीं है कि अचानक फ्लड्स आ गए, ये कोई पहाड़ों से फ्लड नहीं आया कि फ्लैश फ्लडिंग हो गई है। ये सबको पता था कि पानी आ रहा है। जब लाहौर तक भी पानी पहुंचा था, इनको नहीं पता था कि आगे साउथ पंजाब में भी पानी जाना है। इन्होंने कितनी उसके लिए तैयारी की। और आप देखें, आप जो अलमिया, असल अलमिया है कि इन सैलाबों से पहले पंजाब की वज़ीर आला जापान के दौरे पे चली गई, थाईलैंड के दौरे पे चली गई, जब वापस आई तो मरी चली गई, और जब सैलाब यहां पे आ चुका था उस वक्त वो लाहौर पहुंची। और फिर पंजाब के जो दीगर इलाकों में सैलाब जा रहा है, वहां पे कितनी तैयारी की गई, इनके पास कितने दिन थे कि भाई उस तरफ सैलाब जा रहा है, आपने कैसे चीजों को टैकल किया। और अब खबर यह है कि सैलाब का रुख है सिंध की तरफ। लेकिन ये सामने आप देख सकते हैं, सदर जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जंग न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि ये 10 रोजा दौरे पे चीन जा रहे हैं। क्या दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा होता है? इतनी खुशकिस्मत कोई और अवाम है? इस वक्त अवाम की जो हालत है, आपका वजीर आजम उठता है, वो सीधा कतर चला जाता है। भाई कतर पहुंचना आपका जरूरी है इस वक्त, कि मुल्तान पहुंचना आपका जरूरी है, या सिंध को बचाना आपका जरूरी है, या खैबर पख्तूनख्वा को बचाना आपका जरूरी है? क्यों आपने अपनी वो पीआर जरूर करनी है, आपने हर जगह पे खुद जरूर पहुंचना है। अब सबको पता है कि अगला जो टारगेट है इस सैलाब का वो है सिंध। लेकिन खबर यह आ रही है कि आसिफ जरदारी साहब और उसके साथ साथ कुछ और मौजूद शख्सियात भी होंगी, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी इस वक्त में शामिल किया गया है। ये जंग न्यूज रिपोर्ट कर रहा है, ये सामने आप देख सकते हैं खबर है। ये 10 रोजा दौरे पे चीन जा रहे हैं। क्या अकल, शऊर, मंतक मानता है कि किसी मुल्क में ऐसे हो सकता है? कल जब बिलावल साहब से सहाफियों ने पूछा कि भाई आटा महंगा हो गया है, आपने सिर्फ मखसूस सवालों के जवाब दिए, हमारे सवालात भी ले लीजिए, तो बिलावल उनको ऐसे मुंह चढ़ा के चले गए। भाई ये वो जमहूरियत है जो पूरे 25 करोड़ अवाम को मुंह चढ़ा रही है। अब ये ऊपर जब चढ़ेंगे, जहाज जब इनका फ्लाई करेगा, तो यकीनन जो नीचे सैलाब ज़दा अवाम इनको नजर आएंगे, तो ये ऊपर से उनको ऐसे ही करेंगे कि भाई रहो तुम लोग, हम तो जा रहे हैं चाइना, हम तो जा रहे हैं कतर। किसी और मुल्क में आप सोचें ना, किसी भी मुल्क के अंदर जहां पे अवाम ने लोगों को इलेक्ट किया हो, कोई हुक्मरान, बल्कि किसी बादशाह के अंदर भी कोई बादशाह इस तरह उठ के नहीं चला जाता। यार इस वक्त आप तारीख के बड़े बदतरीन सैलाबों से गुजर रहे हैं, और पाकिस्तान की इकॉनमी इतने बुरे तरीके से हिट होनी है। पाकिस्तान की ब्रेड बास्केट के ऊपर अटैक है जिस तरीके से ये पानी आया। हमारी फूड सिक्योरिटी के ऊपर ये हमला है, जिस तरीके से भारत ने वहां से पानी छोड़ा और जिस तरीके से हमने आगे फिर उसको मैनेज किया। लेकिन आप हुक्मरानों की प्रायोरिटीज देखें, आप उनकी तरजीहात देखें कि भाई कोई जापान जा रहा है, थाईलैंड जा रहा है, उसके बाद जनाब अब जब सिंध की तरफ तूफान जा रहा है, तो सिंध के वारिस जो कहते हैं भाई नाम नहीं लेना, सिंध के हवाले से अगर किसी ने बात भी कर दी तो भाई उसको हम कच्चा खा जाएंगे। वो जो सिंध के खुद साख्ता वारिस बने हुए वो चीन जा रहे हैं, और वो भी 10 रोजा दौरे पे। यार इतने फारिग हुक्मरान कि 10-10 रोज, 12-12 रोज, 8-8 रोज दुनिया घूम रहे हैं। और मुल्क की मईशत की जो हालत है, पहले ही मुल्क की मईशत की क्या हालत है, और इन सैलाबों के बाद तो बहुत बड़ा धचका लगने वाला है हमें। सीनियर सहाफी मोहम्मद मालिक साहब, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान का कर्जा 94 खरब से बढ़ चुका है। स्टेट बैंक के मुताबिक हुकूमत रोजाना 25 अरब रुपए का कर्जा ले रही है, हुकूमत पाकिस्तान। और ये 10-10 रोज के दौरे के ऊपर जा रहे हैं जनाब, जापान और चाइना और कतर और पता नहीं किधर किधर के दौरे हो रहे हैं। इस वक्त कर्जा जीडीपी का 80%, जी हाँ जी, कहा यह जाता है कि अगर जीडीपी के 60% के करीब भी कर्जा आ जाए तो वो खतरनाक लिमिट होती है। लेकिन मोहम्मद मालिक साहब खबर दे रहे हैं कि जनाब जीडीपी का 80% तक कर्जा इस वक्त हम ले चुके हैं। कानून के मुताबिक कर्जा जीडीपी का 50% पर
لانا لازمی تھا. یعنی اگر آپ کا قرضہ بڑھ گیا تھا تو قانون کے مطابق ہم نے اس کو واپس لے کے آنا تھا GDP کے 50% پہ. یہ حال ہے ہماری مالی صورتحال کا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی معیشت کی حالت ہے، لیکن یہاں پہ اسپیشل تیاروں کے اندر لوگ بیٹھ کے جاپان جاتے ہیں، 7 فیملی ممبرز جاتے ہیں، 7 مبینہ طور پہ نوکرانیاں جاتی ہیں جن کے نام ہیں اس لسٹ کے اندر. ابھی تک اس چیز کو کنفرم نہیں کیا گیا. بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی کون کون ساتھ گیا تھا، آپ لسٹ دے دیں، بتا دیں کتنا اس کے اوپر خرچہ آیا، لیکن کچھ نہیں بتایا جا رہا. اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں جناب جہاز خالی جا رہا تھا تو لوگ ساتھ چلے گئے تو کون سا مسئلہ ہے. یہ ایٹیچیوڈ ہے آپ کے حکمرانوں کا. اور پھر قطر آپ جا رہے ہیں، قطر کو جا کے اس وقت آپ نے کیا دینا ہے؟ بھائی ٹھیک ہے قطر کے اوپر حملہ ہوا ہے، لیکن آپ ان کو پیغام بھیج دیں، ٹیلی فون کال کر دیں. آپ کا وہاں پہ فزیکلی جانا ضروری ہے. یہ کوئی ایسا ہے کہ کوئی شریکہ برادری ہے کہ ہر جگہ پہ آپ نے ہر حالت میں پہنچنا ہے؟ یہ کوئی کونسلر MP کا الیکشن آپ لڑ رہے ہیں کہ جناب ہر جنازے پہ ہر جگہ پہ آپ نے پہنچنا اور جا کے دعائیں خیر کروانی ہے، کہیں پہ فاتحہ کروانی ہے، ادھر سے ووٹ لینے. اس طرح کون سی ڈپلومیسی ہوتی ہے؟ آپ کے ڈپلومیٹس ہیں، آپ کے فارن منسٹر ہیں، وہ جا سکتے ہیں. اتنی بڑی آپ کی جو ہے وہ ڈپلومیٹک کور ہے، اس میں سے لوگ جا سکتے ہیں. آپ کا وہاں پہ جانا کیوں ضروری ہے؟ اور اسی طرح صدر مملکت 10 دن چین میں گزاریں گے. کون سا ایسا وہاں سے وہ گیدڑ سنگھی لے کے آئیں گے، کون سا ایسا سانپ وہ وہاں سے نکال کے لے کے آئیں گے جو پاکستان کی تقدیر بدل دے گا؟ یہی زرداری صاحب بتاتے تھے کہ ایک فارمولا میرے پاس بھی ہے $100 ارب والا. وہ کون سا فارمولا تھا بھائی؟ وہ فارمولا ابھی تک ہمیں تو نہیں پتا چلا. ابھی تک جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو لگتا ایسے ہے کہ ایک فارمولا اور چربا فلم ہے. وہ لو بجٹ کامیڈی فلم نہیں ہوتی جو بنیادی طور پہ ہارر بن گئی ہے. اس وقت تک جو حالت ہے، جو ان کے فارمولے چل رہے ہیں، کتنی معیشت بہتر ہوئی، کتنی ملک کے اندر سیاسی استحکام آیا، کتنا ملک کے اندر دیگر معاملات کو بہتر کیا گیا، وہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے. اب جنوبی پنجاب میں اس وقت جو جلال پور پیر والا ہے، وہاں پہ بڑے سیلابی ریلے کی زد میں وہ اس وقت آ چکا ہے پورا علاقہ، اور ہنگامی بنیادوں پر لوگوں کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے. کچھ بند وغیرہ کے حوالے سے بھی یہ خبر ہے کہ کسی بند کو توڑا جا رہا ہے تاکہ اس علاقے کو بچایا جا سکے. لیکن یہ ساری مینجمنٹ پہلے کدھر تھی یہ ساری ایڈمنسٹریشن؟ کیا پلاننگ آپ نے پہلے نہیں کرنی؟ آپ کہتے جی ہمارے پاس ڈرون ٹیکنالوجی بھی آ گئی، ہم ڈرون سے بندے اٹھا رہے ہیں، تو آپ کو ڈرون سے نظر نہیں آ رہا تھا کہ پانی نے کس طرف جانا ہے؟ دیکھیں نا، اچانک فلیش فلڈنگ ہو جائے، بارش زیادہ ہو جائے، پہاڑوں کے اوپر سے پانی آ جائے، وہ ایک الگ چیز ہے. یہ تو پانی سامنے نظر آ رہا ہے کہ وہ کس طرف جا رہا ہے. تو کمپلیٹ آپ کو گورننس کا یہاں پہ فیلئر نظر آتا ہے. آپ کو اپنی جسے کہتے ہیں تشہیر تو نظر آتی ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ یہ المیہ کی طرف ہم بڑھ رہے تھے اور دوسری جانب ایک ڈبے پہ معزز شخصیات کی تصاویر لگ رہی تھیں. آپ پرائورٹیز دیکھیں کہ ایڈمنسٹریشن پہلے پوسٹر چھپواتی ہے، پھر وہ سٹیکر چھپواتی ہے، ہر جگہ کے اوپر سٹیکرز لگ رہے تھے، اور دوسری طرف لوگوں کی یہ حالت ہے کہ لوگ پانی میں ڈوب رہے ہیں. کیا ایسے گورننس ہوتی ہے؟ کیا ایسے لوگوں کا خیال رکھا جاتا ہے؟ بھائی کسی حکمران کے کہیں پہ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ جا کے کسی کو آلو کھلا دے، کسی کو وہ روٹی کھلا دے، کسی کو وہ کیا دے دے. کوئی DC صاحب جا کے ڈبہ دکھائیں کہ میں تمہارے لیے 6 روٹیاں لے کے آیا ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے مینجمنٹ کرنا ہے، بہتر طریقے سے چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے، لوگوں کو بچانا ہے. لیکن یہاں پہ تو تشہیر ہوتی رہی، ویڈیوز بن رہی ہیں، کوئی افسران ہیں تو ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں، سیاستدان ہیں تو ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں. اب اسرائیل نے قطر کے اوپر حملہ کیا ہے، وہاں پہ ہم جا کے ان کو کیا کہیں گے، کیا دیں گے؟ دیکھیں نا، کسی کے اوپر ویسی کوئی برا وقت آیا ہو یا کوئی مصیبت کا وقت آیا ہو تو لاسٹ پرسن یو وانٹ ٹو سی از کہ جس کی اپنی بڑی نیڈز ہوں. ٹو بی آنیسٹ، کسی بھی خاندان میں، کسی بھی جگہ پہ، کہیں پہ بھی کوئی ایسی چیز ہو جائے تو جس بندے کی اپنی بہت ساری نیڈز ہوں وہ بھی ادھر پہنچ جائے تو اگلے ویسے ڈر جاتے ہیں کہ بھائی یہ پتہ نہیں اب ان کا کیا مسئلہ ہے، یہاں پہ ہم سے کیا مانگیں گے یا کیا کریں گے. پر اینی وے، یہ تو میں ویسے ہی کوئی اور بات کر رہا تھا. لیکن وزیر اعظم صاحب قطر پہنچ گئے ہیں. اچھا، اور دوسری جانب وہ جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں نتن یاہو صاحب، انہوں نے ایک سپیچ دی. انہوں نے کہا جی ہم نے قطر پہ حملہ کیا تو ایسی کون سی بات ہوگی، وہ تو ڈیٹھوں کا بادشاہ ہے نا، وہ تو بے شرموں کا بادشاہ ہے. اس نے جناب کہا ہے کہ جی ہم نے تو دہشت گردی کے خلاف کارروائی کی ہے، اور اس میں پاکستان کا نام لیا ہے. جی ہاں جی، اسرائیل کا وزیر اعظم جو ہے وہ پاکستان کا نام لے رہا ہے. انہوں نے کہا جی ہم نے ویسے ہی کارروائی کی ہے جیسے امریکہ نے اسامہ بن لادن کو مارنے کے لیے پاکستان کے اندر کارروائی کی تھی. پاکستان کی خود مختاری کے اوپر تو کسی نے نہیں کہا کہ جی کوئی حرف آ گیا، اس لیے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف کارروائی تھی، اور ہم نے بھی اسی قسم کی کارروائی کی ہے. تو یہ جناب نتن یاہو صاحب فرما رہے ہیں. اچھا جی، جو فلڈ افیکٹڈ ایریاز ہیں جہاں سے اب پانی ریسیڈ کر رہا ہے، وہاں پہ میڈیکل کٹ بھی دی جا رہی ہے. یہ مریم نواز شریف صاحبہ نے ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ ایز فلڈ واٹرز ریسیڈ دا رسک آف ڈیزیز آؤٹ بریکس
انکریز، ٹھیک ہے، جو ڈیزیز یا وبا پھیلنے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے تو اس کو ایک طرح سے کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ میڈیکل پیکس دیے جا رہے ہیں اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے میڈیکل بیگ، اور ساتھ کونے پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ کی تصویر ہے اور یہ اپنے ہی اکاؤنٹ سے مریم بی بی نے شیئر کیا اور اس میں جو جو دوائیاں ہیں ان کی تصویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج عمران خان صاحب سے ان کے جو رفقا ہیں ان کی ملاقات کا دن تھا، لیکن کسی کی ملاقات نہیں ہو سکی، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے سینٹ کی کمیٹیوں سے ریزائن کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس میں جو اعظم سواتی صاحب ہیں، اون عباس بپی صاحب ہیں، اس کے علاوہ دیگر جو ان کے سینیٹر ہیں، مرزا آفریدی صاحب ہیں، ان سب لوگوں نے جو سینٹ کی کمیٹیز ہیں وہاں سے انہوں نے ریزائن کر دیا۔ اچھا جی، علی امین گنڈا پور صاحب کے پاسپورٹ کے حوالے سے ایک لیٹر سامنے آ گیا ہے کہ جناب انہوں نے ان کی حکومت کی جانب سے 12 اگست کو جو پاسپورٹ کا محکمہ ہے اس کے لیے باقاعدہ درخواست دی گئی تھی کہ ان کو ایک سرکاری پاسپورٹ جاری کیا جائے، لیکن وہ ابھی تک ان کو پاسپورٹ جاری نہیں کیا گیا۔ یہ باقاعدہ ایک لیٹر اب سامنے آ گیا 12 اگست، بھائی ان کی حکومت کو تو بنے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا، اتنا عرصہ ویٹ کیوں کیا گیا وہ کوئی سمجھ نہیں آتی۔ تو جب بھی کوئی بات ہوتی ہے علی امین گنڈا پور صاحب اپنی پٹاری سے ایک چیز نکالتے ہیں اور یوں پھینکتے ہیں ٹیبل پہ، یہ دیکھیں جی اب نیا لیٹر آ گیا جی، میرے پاس تو پاسپورٹ ہی نہیں ہے۔ تو بھائی پاسپورٹ لینے کے لیے اب تک آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ اور دوسرا، میں نے کل بھی یہ عرض کیا تھا کہ المیہ دیکھیں جناب، ایک صوبہ ہے، اس کا چیف ایگزیکٹو ہے، سارا بجٹ اس کے پاس ہے، ساری سیکیورٹی ادھر اس کے انڈر ہے، تمام محکمے ادھر اس کے انڈر ہیں، آئینی وہ سربراہ ہے، لیکن اس کو ریاست جو ہے وہ پاسپورٹ نہیں دے سکتی۔ کیا ایسا شخص پھر وزیر اعلیٰ بننے کے اہل ہے؟ اب آپ دیکھ لیں، کیا یہ خیبر پختونخوا کی عوام کے مینڈیٹ کی توہین نہیں ہے کہ ان کا وزیر اعلیٰ پاسپورٹ نہیں لے سکتا؟ بھائی اس پاسپورٹ کے اوپر کسی اور کی تصویر لگا کے علی امین کو دے دیں۔ پر علی امین صاحب نے پہلے اس کے اوپر کتنی بات کی، اب اچانک ان کو یہ پتا چلا کہ جی ان کا تو پاسپورٹ ہی نہیں ہے۔ جب عمران خان صاحب نے انہیں کہا کہ تم افغانستان جاؤ، اچھا عمران خان صاحب علی امین کو ادھر لے کے آتے ہیں، اب وہ جب ادھر اس سے کہتے ہیں تو علی امین بھاگ کے ادھر چلا جاتے ہیں۔ خان صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے ادھر جا رہے ہو نا، ادھر سے تھوڑا سا آگے ادھر چلے جاؤ، علی امین بھاگ کے ادھر آ جاتا ہے۔ تو وہ علی امین صاحب خان صاحب کو سرا نہیں پکڑائی دے رہے کہ وہ کبھی ادھر نکل جاتے ہیں کبھی ادھر نکل جاتے ہیں۔ اب علی امین صاحب پہ بہت ساری تنقید ہوتی ہے، کیا علی امین خان صاحب کا خدا نخواستہ جو ہے وہ کوئی بہت بڑا غدار ہے یا کوئی غداری کر رہا ہے؟ مجھے اس طرح کے فتوے دینے کی بالکل عادت نہیں ہے، خدا نخواستہ میں کبھی بھی ایسی بات نہیں کروں گا۔ دیکھیں ہر کسی کی سیاست اپنے طرز کی ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ علی امین صاحب یہ سمجھتے ہوں، اور جینونلی ہو سکتا ہے وہ یہ سمجھتے ہوں کہ جس طرح کی سیاست میں کر رہا ہوں اس سے عمران خان صاحب کا فائدہ ہوگا، میں ان کی ریلیز سیکیور کروا لوں گا، میں ان کے لیے کوئی آسانیاں لے لوں گا۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ سوچ رہے ہوں، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ عمران خان صاحب اور علی امین صاحب کی جو ویو لینتھ ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ عمران خان صاحب اگر اس وقت پاپ میوزک ہیں تو علی امین صاحب اس وقت جو ہے وہ کلاسیکل میوزک، بلکہ کلاسیکل میوزک کی اگر میں مثال دوں تو وہ جناب چاہت فتح علی خان صاحب بنے ہوئے ہیں، وہ اس قسم کا میوزک ان کو وہ کمپوز کر رہے ہیں سیاست کے اندر، اور عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ یہ کوئی شاہکار کمپوز کرے، لیکن وہ بات کوئی بن نہیں پا رہی۔ لیکن ونس اگین یہ فتوے دینا کہ جی وہ غدار ہے، وہ خان صاحب کا یہ ہے، وہ میں نہیں کہتا۔ دیکھیں جس طرح پہلے بھی میں نے آپ کو کہا کہ سیاست میں کوئی بھی چیز بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھ رہے ہوں کہ جو میں کر رہا ہوں اس سے میں عمران خان صاحب کے لیے کوئی بڑا ریلیف لے سکوں گا۔ ایک موقع پہ وہ یہ کہتے تھے کہ 90% چیزیں حل ہو گئی ہیں اور میں نے بہت جلد عمران خان صاحب کی جو ریلیز ہے وہ سیکیور کروا لینی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ان کے اپنے ذہن میں کوئی خیال ہو، کوئی فارمولہ ہو، لیکن اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ ان کا فارمولہ اور عمران خان صاحب کی جو کیمسٹری ہے وہ بالکل اس وقت ڈفرینٹ ہے۔ اچھا جی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایڈوکیٹ ایمان مزاری صاحبہ اور موزز چیف جسٹس صاحب کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا یا تلخ مکالمہ ہوا، وہاں پہ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، ڈان نیوز اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سی جے ہیں وارنز ایمان مزاری آف کنٹمپٹ آف کورٹ پروسیڈنگز اوور اللیجڈ ڈکٹیٹر ریمارک۔ وہاں پہ جب یہ سارا مقدمہ چل رہا تھا، غالباً مہرنگ بلوچ صاحبہ کا نام ECL سے نکالنے کے حوالے سے یہ مقدمہ ہے، اور وہاں پہ ایمان مزاری صاحبہ جب اپنے وہاں پہ دلائل دے رہی تھیں تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اگر اب میں کوئی آرڈر پاس کروں گا تو یہ نیچے جا کے کہیں گی کہ یہ ڈکٹیٹر ہے، اور پھر بات تھوڑی سی اور آگے بڑھی اور انہوں نے جو ایمان مزاری صاحبہ کے ہسبینڈ ہیں ہادی چٹھا صاحب، اور ان کو کہا کہ جی ان کو سنبھالیں، پھر میں نے کچھ کہا تو مسئلہ بنے گا، تو کافی زیادہ وہاں پہ تلخی ہوئی۔ سارے سینئر کورٹ رپورٹرز اس کو رپورٹ کر رہے ہیں، ڈان نیوز اس کو رپورٹ کر رہا ہے، اور اس خبر کے اوپر جو ہے حامد میر صاحب جو سینئر صحافی ہیں
انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے. انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اس قسم کے جج صاحبان پورے سسٹم کے لیے نفرت بڑھا رہے ہیں. نوجوانوں میں بڑھتے ہوئے غصے اور بے چینی کی وجہ اسی قسم کے طاقتور لوگ ہیں جنہیں اپنی پکڑ پر بڑا ناز ہے. یہ اللہ کی پکڑ سے نہیں ڈرتے اور نیپال سے بھی سبق نہیں سیکھتے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں حامد میر صاحب کہ جی یہ جو ہے سسٹم ٹھیک نہیں چل رہا اور اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کا جو رویہ ہے وہ مناسب نہیں ہے. اب یہ حامد میر صاحب کی اپنی ذاتی رائے ہو سکتی ہے لیکن انہوں نے سنس ٹویٹر پہ دی ہے تو سیاست.pk بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے اور پھر جب آپ اوپنلی ایک رائے کا اظہار کریں گے تو اس کے اوپر بحث تو ہوگی, اس کے اوپر بات تو ہوگی. اچھا جی, آخر میں ایک چھوٹی سی خبر ہے کہ 1971 کے بعد پہلی بار ڈھاکہ یونیورسٹی میں جماعت اسلامی اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن جیتی ہے. اس کی وجہ سے انڈیا کو بڑا مسئلہ بن گیا ہے اور نیپال کے اندر بھی جو بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں اس میں جو وہاں پہ حکومت تھی اس سے انڈیا کو کافی گلے شکوے تھے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انڈیا بھی چاہتا تھا کہ نیپال کے اندر کوئی تبدیلی آئے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو اگلی حکومت آئے گی وہ وہاں پہ کتنی پرو انڈیا ہوگی یا پرو انڈیا نہیں ہوگی. اینی وے انڈیا اور نیپال کا ایک بڑا یونیک قسم کا ریلیشن ہے. ان کا بارڈر بھی ایک طریقے سے اوپن ہے, وہ ادھر ادھر آتے جاتے بھی رہتے ہیں تو وہ ایک یونیک ان کا ریلیشن شپ تو ہے. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ جو نئی وہاں پہ انتظامیہ آتی ہے, جو نئی حکومت آتی ہے اس کا رویہ انڈیا کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور مودی حکومت بنیادی طور پہ ان کا رویہ وہاں سے جو ہے وہ کیسا ہوگا نیپال کے ساتھ وہ میٹر کرتا ہے. لیکن جو بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے اس سے مودی بہت پریشان ہے اور مودی کی جو وہاں پہ وزیر اعظم صاحبہ تھیں اب وہ انڈیا ہی پہنچی ہوئی ہیں اور وہاں پہ دونوں وہ اور مودی صاحب بیٹھ کے آج کل جو ہے پاکستان کو کوستے ہیں. پاکستان کو کوسنے سے فرق نہیں پڑے گا, اپنے جو معاملات ہیں ان کو درست کریں اور خطے کے اندر کبھی ادھر گھسنا کبھی ادھر گھسنا, کبھی افغانستان میں آپ کچھ کرتے ہیں, کبھی ادھر سے پاکستان کے اندر کچھ کرواتے ہیں, کبھی بنگلہ دیش میں کچھ کرواتے ہیں. پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پورے خطے کے اندر ابھی شاید ہی کوئی ایسا ملک ہو جس کے بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں اور اس کی بنیادی وجہ وہی ہے کہ جس قسم کا مائنڈ سیٹ ہے اور جس قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں طرز سیاست ہے اس وقت ان کے حکمرانوں کا, اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.